बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। बिलाखिर होना भी यही चाहिए था और हो भी गया कि अमन को बहाल होना चाहिए, लोगों को सुकून मिलना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए और उसके लिए मुज़ाकरात बड़े इंपॉर्टेंट थे और एक एग्रीमेंट का होना बड़ा ज़रूरी था। फाइनली एक एग्रीमेंट हो गया कि किस तरह से अमन बहाल होगा। उस एग्रीमेंट के अंदर क्या है, किस किस ने अपना क्या रोल प्ले किया, इसके ऊपर हम तफसील से हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ आज अपोजिशन ने और ख़ासतौर पर नून लीग ने डेरा गाजी खान में एक मैदान सजाया और जलसा किया। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी कई शहरों में रैलियां निकाल रही है, एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। इकॉनमी की सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर आलमी सतह पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नोयत और G20 के इजलास के ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। सबसे पहले क्रिकेट के हवाले से हारून साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हारून साहब, फाइनली एक एग्रीमेंट साइन हो गया और अमन अब हो जाएगा। जब एग्रीमेंट हो गया तो मेरा सवाल ये है कि मुंतशिर क्यों नहीं हुए लोग? क्रिकेट में दो बड़ी अहम चीज़ें हो गई, मुझे तो इसका फहम नहीं है। क्रिकेट को मैं समझता नहीं हूँ, ना कभी मैच देखता हूँ सिवाय पाकिस्तान इंडिया के मैच के। एक तो इंडिया निकल गया, अभी थोड़ी देर में नतीजा आ जाएगा। बज़ाहिर ज़्यादा इम्कान यह कि इंडिया सेमीफाइनल तक ही नहीं पहुँच सकता। इंडिया हार गया। नजूमी क्या कह रहे थे इंडिया के? नजूमी कहते थे कि जो फाइनल होगा T20 वो पाकिस्तान। दूसरा ये है कि ये अजीब वाक़या हुआ, मुद्दतों के बाद एक वाक़या हुआ है। अफगानिस्तान की टीम इतनी बड़ी टीम बन गई है, यानी वो तो 4 छिक्के लग गए, वरना तो हम वो मैच हार चुके थे। 4 छिक्के लग जाना तो एक इत्तफाकी वाक़या है ना, एक यानी उसको मौजज़ा ही कहते हैं हारून साहब। उस सूरत हाल में मौजज़ा था। हाँ, मौजज़ा ही था, तकरीबन एक मौजज़ा ही था। तो देखिए, मुआहदा हो गया है। मुंतशिर वो तब होंगे जब मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होगा। अमल दरामद कैसे शुरू होगा? साद रिजवी की रिहाई से। देखिए ना, वो तफसील तो नहीं बता रहे ना, मगर वो बार बार कह रहे थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कि ठीक होगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। वो शब्बीर साहब, क्या उनका पूरा इसमें घराना है, मौलाना बशीर अहमद साहब, क्या वो जो सैलानी फाउंडेशन के, वो उसकी कापी लेके पहुंचे हैं वजीराबाद। फिर ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि मुझे साद रिजवी की पूरी हमायत हासिल है। अब मैंने पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ जो इस पूरे प्रोसेस के 4-5-6 दिन में हुआ क्या है। और सबसे अहम बात तो यह है कि सभी ने अच्छा एज ए होल, हुकूमत ने, इस पार्टी ने, मुज़ाकरात करने वालों ने और जो अस्करी क़यादत है उसने भी खामोशी से अच्छा रोल किया, सदर ने प्ले किया। अस्करी क़यादत का रोल है इसमें? बहुत रोल है इसमें। उसमें यानी उसको इत्मीनान दिलाने में, ठीक है, यानी बातचीत तो हुकूमत ने की, फैसला तो हुकूमत ने किया। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर तो फैसला नहीं हो सकता था ना। वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर नोटिफिकेशन नहीं होते तो ये फैसला कैसे हो सकता? सभी ने अच्छा किरदार अदा किया कि ये बड़ी तबाही थी। देखिए, 8 अरब रुपये रोज़ाना का नुकसान था। मैंने दोबारा जाके फिगर्स देखे, $9 बिलियन की एक्सपोर्ट इस इलाके से होती है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरा शुमाली पंजाब और वस्ती पंजाब जाम होकर रह जाए और एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाए अफ़गानिस्तान को, और हर चीज़। तो बहुत ही अच्छा एक फ़ैसला है जब आप एतदाल का, दलील का रास्ते अख्तियार करते हैं, सलीका मंदी का, जो सभी दोनों फ़रीक़ैन ने किया, दोनों ने। आप लोग कहते हैं तीनों फ़रीक़ैन, लोग कह देते हैं फ़रीक़ैन का मतलब होता है 2 फ़रीक। तीसरा क्या है? तीसरे फ़रीक की बात क्या होती है फिर? नहीं, मैं तो एक ज़ुबान के नुक्ते की वजाहत कर रहा हूँ कि फ़रीक़ैन कहते हैं 2 फ़रीक़ों को। तो टीवी में आम तौर पे पाकिस्तान की आवाम कह दिया जाता है, हालांकि आवाम आम की जमा है। उर्दू ज़बान का तो बेड़ा गर्क करने में जो प्राइवेट टीवी चैनल्स ने जो किरदार अदा किया है उसका कोई जवाब ही नहीं है। किसी मुल्क में ज़बान की ऐसी बर्बादी नहीं हुई जैसे अंग्रेजी की पाकिस्तान में है। हाँ, अंग्रेज़ी तो मसला नहीं है ना जी, अपनी ज़ुबान तो ठीक बोलनी चाहिए। सही। गुज़ारिश ये है कि ये प्रोसेस ठीक होना कहाँ से शुरू हुआ। ये भी जज्बात से मगलूब थे, वो भी जज्बात से मगलूब थे। हुकूमत ने वैसे शुरू में तो काफ़ी तअम्मुल का मुज़ाहरा किया, फिर गाना शुरू किया कि जी रियासत की रिट कायम की जाएगी, और यहाँ तक किसी ने कह दिया कि इनसे वो सलूक किया जाएगा, इंतहा पसंदों वाला सलूक किया जाएगा। गालिबन किसी ने दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये दहशतगर्द नहीं थे,
یہ ٹھیک ہے ان سے غلطیاں سرزد، یہ ٹھیک ہے، وہ بڑی غلطیاں سرزد، دہشت گرد نہیں تھے وہ، نیک نیتی کے ساتھ ایک چیز میں ان کا پرسپیکٹو سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے انداز کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں جو وہ اپنائے ہوئے تھے. ہاں وہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو معاشرے میں انتشار اور فساد چاہتے ہیں. یہ بات ملحوظ رکھی جانی چاہیے تھی. تو شروع سے دیکھیں 3 دفعہ معاہدے ہوئے، لیکن بڑی اہم بات کہی مفتی منیب الرحمان نے کہ خدا کا قانون سے بڑا قانون کون سا ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. یہ آیت انہوں نے پڑھی. جی وعدے پورے کیا کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعدوں پہ تو عمل درآمد ہوتا نہیں رہا. اس سے قطع نظر کہ کس نے کیا غلطی کی، اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اب مایوسی ہوگی لیبرلز کو، وہ چیخیں گے. آپ انگریزی اخبارات کو اگلے 2-3 دن دیکھیے گا کیسے 4 دن 6 دن زہریلے مضمون چھپیں گے. بھائی یہ مذہبی معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، لوگ ماڈرن مسلم سٹیٹ چاہتے ہیں، تھیوکریسی نہیں چاہتے، ملائیت نہیں چاہتے، اسلام چاہتے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی یہی تحریک لبیک والے جدید مسلم ریاست کے تصورات کو اپنا لیں جو قائد اعظم اور اقبال جس کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق ہوگا. ہاں جی، ظاہر ہے ماہرین کے مشورے سے ہوگا، یوں ہی تو نہیں کرے گی. پارلیمنٹ جب اجتماعی فیصلہ کرے گی تو شریعت کے خلاف تو نہیں کرے گی. 98% سروے، یہ سروے دو ہوئے ہیں، ایک ریسنٹلی ہوا ہے، ایک 2000 میں کے لگ بھگ ہوا تھا، اور یہ ڈان کا جریدہ تھا ہیرلڈ، اس نے کیا تھا. 98% لوگ شرعی قوانین چاہتے ہیں. ٹھیک. آپ ان کے جذبات کو نظر انداز کر کے فیصلے کریں اور یہ توقع کریں کہ معاشرے میں سکون اور ٹھہرایا ہوگا. میں خیر دوسرے اس پہلو پہ بھی آتا ہوں کہ کیسے خلا پیدا ہوتا ہے اور کیسی نئی سیاسی قوتیں ابھرتی. نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں تو شاہ محمود صاحب نے راز فاشی کر دیا. وہاں یہ کہا گیا کہ جناب مذاکرات ہی بہترین راستہ ہے. آج مفتی منیب نے کہا کہ پاکستان کے اسلحہ ساز فیکٹری میں جو گولیاں بنتی ہیں وہ دشمنوں کے لیے بنتی ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ تو کوئی مجرم ہو، جرائم پیشہ ڈاکوؤں پہ گولی چلائی جاتی ہے نا جی، اپنے لوگوں پہ نہیں. 77 میں چلا کے دیکھ لی تھی نا، پھر کیا ہوا تھا، 329 آدمی مارے گئے. لیکن ہارون صاحب غلطی دونوں طرف سے ہوئی. نہیں، غلطیاں ہوئیں، مطلب یہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کیا پھر آخر کار حقائق کا ادراک کر لیا گیا. ٹھیک ہے، حقائق کا ادراک کر لیا گیا. ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ رینجز ڈپلائی کیے گئے. وہ کیسے ممکن ہوا ان کا آنا؟ نہیں، رینجز اس لیے کہ پولیس تو بے دل ہو چکی تھی، اور پولیس کو کبھی کسی نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے؟ ایک 3 مہینے کی ایوریج ہے ایک ایس ایچ او کی، اور جب پولیس والے مصیبت میں پڑتے ہیں تو کوئی ان کی مدد کو آتا نہیں ہے. ہارون صاحب اس ایگریمنٹ ٹھیک ہے، یہ بالکل درست ہوا ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا معاہدہ، مگر اس کے بعد بھی تو پولیس کا مورال ڈاؤن ہوا. میں اس پہ بات کرتا ہوں نا، پہلے مجھے وہ ساری سٹوری آپ بیان کرنے کی اجازت دیں. بھائی مذاکرات کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. جب مذاکرات میں پھر دوسرے مرحلے پہ اس میں مدد کی بہت زیادہ، پریزیڈنٹ نے عارف الوی نے علماء کو بلایا اور ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ گفتگو ہو سکے. ٹھیک ہے. پھر وہ وزیر اعظم سے ملے، پھر یہ کمیٹی بنی. خان صاحب ان چیزوں کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے، وہ الگ تھلگ رہے ہیں معاشرے سے. ان کی منظوری سے ہوا، ظاہر ہے ان کی صوابدید سے معاہدہ ہوا، وہ معاشرے سے ہمیشہ الگ تھلگ رہے ہیں، چند لوگوں میں گھرے ہوئے ہمیشہ. پہلے بھی وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی پارٹی میں بھی وہ بہت کم عام لوگوں کے مسائل کو اور ان چیزوں کی پیچیدگیوں کو، نہ انہوں نے اس طرح کے مسائل سے کبھی زندگی میں واسطہ پڑا، نہ کبھی ایسے لوگوں میں وہ بیٹھے کہ قریب سے دیکھ سکیں. نہیں، معاشرے کی ساخت کا ہی انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے. وہ دیکھو نا اسد کیسر نے اور مولانا نور اللہ قادری نے بھی ایک رول پلے کیا پہلے مرحلے میں، اور شاہ محمود نے اور علی محمد خان نے. اس لیے کہ یہ لوگوں میں گھلتے ملتے ہیں نا، سمجھتے ہیں نا لوگوں کے مزاج کو. اچھا، پھر جناب جو ہے خاموشی کے ساتھ عسکری قیادت نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، سمجھانے بجھانے میں. فیصلہ تو حکومت کو کرنا تھا، حکومت نے کیا. اس کی بہت گہری امپلیکیشنز ہیں. دیکھیے
ان چند دنوں کے واقعات کے بعد، وہ پولیس والے سوال پہ بھی میں، چند دنوں کے واقعات کے بعد یہ سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت بن گئی ہے۔ اگلے الیکشن میں اگر نون لیگ سے ان کا معاہدہ ہوتا ہے یا پی ٹی آئی سے ہوتا ہے، کسی کے ساتھ فرض کیجئے معاہدہ ہوتا ہے، یہ انڈیپینڈنٹلی نہیں لڑتے، تو 20 30 40 سیٹوں کا فرق پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک بات۔ 5000 10,000 15,000 20,000 ووٹ ہیں ان کے ہر کانسٹیچوئنسی میں، ٹھیک ہے۔ تو اپوزیشن کی خواہش یہ تھی کہ بھئی یہ ہنگامہ ہو، مولانا فضل الرحمان نے تو میسیج بھیجا آپ کے ساتھ ہیں، بھیا آپ کہیں کہ صلح صفائی کریں، ساتھ کیا ہے مطلب یہ کوئی ایسا جھگڑا ہے جس میں ایک فریق کا ساتھ دینا ضروری ہو، حکومت بھی امن چاہتی ہے، ان کے کچھ مطالبات ہیں، ٹھیک، وہ جو مطالبات مان لیے گئے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت انہیں درست سمجھتی ہے، تو ہمارے خوش نہیں نظر آ رہے تھے ویسے، نہ شاہ محمود نہ اسد قیصر اور علی محمد خان تو بہت ہی پریشان تھے، حالانکہ ان کا رول بڑھ گیا ہے، شاہ محمود کا بھی رول بڑھ گیا ہے، سوال وہ پیر ہیں، آپ کو پتہ پیر ہیں اپنے علاقے میں، علی محمد خان صاحب۔ ہاں جی، اچھا، ان کے بارے میں کبھی ایسا سنا نہیں ہارون صاحب کہ اس طرح کا بھی کوئی وہ وقت آتا ہے تو آدمی تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا، ہمیں بھی نہیں پتہ تھا، ہمیں بھی آج ہی پتہ چلا، وہ علی محمد خان صاحب کو کیوں بولا، وہ خود پیر ہیں۔ تو خیر ایک بڑی اہم سیاسی قوت بن گئی، اب وہ چاہے تو تعمیری کردار ادا کرے، یہ سعد رضوی صاحب پہ ہے۔ اب یہ سوال مجھ سے پوچھا کئی لوگوں نے کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ تعمیری کردار ادا کرے، تو یہ بہت جذباتی لوگ ہیں، اس کی کیا گارنٹی؟ جناب والا پارٹیوں کا، گروہوں کا، قوموں کا کردار بدل جاتا ہے، دائمی طور پر ایک کردار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مسلم لیگ 1906 میں اس لیے نہیں بنی تھی کہ آزادی کی تحریک چلائے، وہ اس لیے بنی تھی کہ انگریز حکام سے رابطہ رکھا جائے، حکمرانوں سے، اور مسلمانوں کے لیے کچھ مراعات حاصل کی جائیں۔ علی گڑھ کالج جو ہے، جو بعد میں یونیورسٹی بنا، وہ انگریزوں کی تائید سے بنا تھا کہ ان کی مرضی کے لوگ پیدا ہوں، اور پھر وہ علی گڑھ کے لڑکوں نے تحریک آزادی میں ایسے شاندار کردار ادا کیا، وہاں تو بلایا نہیں جاتا تھا قائد اعظم کو۔ قائد اعظم کو جب پہلی دفعہ بلایا گیا تو انہوں نے یہ فکرہ کہا کہ جب آدمی کے دن بھرتے ہیں تو اس کے امیر رشتہ دار اسے یاد کرنے لگتے ہیں، یعنی آپ طاقتور تھے، اہم تھے، آپ ہمیں اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو دیکھو مسلمانوں نے دنیا میں بڑی عدل کے ساتھ حکومت کی، پھر ایک وقت آیا جب مسلمان بادشاہ اپنے عیاشیوں میں کھو گئے۔ ویسے تو پہلے دور میں ہی، یعنی پہلے 30-40 سال کے بعد خرابیاں شروع ہو گئی نا، لوگ مسلمان ہو گئے، اس کے بعد باوجود ان سے بنو امیہ کے دور میں جزیہ لیے جاتا تھے، جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کے ختم کیا تھا۔ یہاں جو ہے کون سا انصاف مغلوں نے فراہم کیا، ادھر ترکوں نے بعض یورپی ممالک میں بعض اقوام کے ساتھ بہت سخت معاملہ کیا، پھر اقتدار چھین لیا جاتا ہے۔ یہ خدا کو، اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر اقتدار چھین لیا جاتا ہے۔ پھر اب انگریز مسلط کیے گئے ہم پہ، کسی پہ جناب فرانسیسی مسلط ہوئے، کسی پہ جناب پرتگالی ہوئے، مسلط ہوئے، کسی پہ کوئی ہوا۔ تو یہ ایک بڑی، اگر اعتدال کا راستہ اختیار کریں، دیکھیے ہے یہ مکتب فکر کی سیاست جو ہے مکتب فکر سے اوپر اٹھنے کی ہونی چاہیے، لیکن اگر دوسرے مکاتب فکر نے اپنی سیاسی جماعتیں بنا رکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہارون صاحب، جماعت اسلامی بھی تو کبھی بڑی مقبول ہوا کرتی تھی، اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ دیکھیے ایک مکتبہ فکر کی جماعت ہے، مولانا فضل الرحمان اس کے قائد ہیں، ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کی جماعت ہے، ہاں جی، ایک سے زیادہ ہیں، کوئی اسی لیے بڑا کوئی رول ان کا پروفیسر صاحب کے سوا ان میں سے کبھی کوئی ایوان میں نہیں پہنچا، ایک آدھ صاحب پہلے پہنچے تھے، اچھے بھلے آدمی تھے وہ، جو قصور سے۔ جماعت اسلامی کا جو رول ہے نا، ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ جو میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا، لوگ علماء کے خلاف نہیں ہیں، لوگوں کا احساس یہ ہے کہ علماء عصری حقائق سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ لوگ نہ مذہب کے خلاف ہیں، نہ علماء کے خلاف ہیں، یعنی جو علماء سے مراد یہ ہے جو علماء حق، صحیح،
ایک تو علماء سو ہیں، ان کی تو بات ہی دوسری ہے نا، جو ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، جو مذہب کے نام پہ اپنی دنیا بساتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک یہ ہے، ان سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سے بدترین کون ہے؟ فرمایا اللہ ان پر رحم کرے. آپ اس سوال کا جواب ہی دینے میں آپ کو کوفت ہو رہی تھی. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ انسانوں میں سے بدترین کون ہے؟ فرمایا جو دنیا کے لیے دین کو بیچتے. بدترین خلاق ہیں. لیکن اب آپ کہیں گے کہ مولانا مودودی تو ایسے نہیں تھے، اکثریت یہ، اور یہ صحیح بات ہے، ذاتی زندگی ان کی صاف ستھری تھی، اور جو غریب لوگوں کی مدد کرنے میں اپنی آمدن کا 70-80% حصہ وہ دوسروں کو دیتے تھے، پارٹی کو دے دیتے تھے، غریب لوگوں کو دیتے تھے، اور ان کے بچوں کو نہیں معلوم تھا. مجھے ان کی وفات کے بعد معلوم ہوا. مجھے یہ پتہ تھا کہ بعض لوگوں کو وہ پیسے دیتے ہیں، اور سختی سے منع کیا گیا تھا کسی شخص کا نام نہ لیا جائے، کسی کو پتہ نہ چلے. ایک کارکن کی ذمہ داری تھی، موٹر سائیکل پہ وہ جاتا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جدید دنیا سے ہم آہنگ نہیں ہے، اور لوگ ٹھیک سمجھتے ہیں. اس لیے لوگوں نے قائد اعظم کو ووٹ دیے. لوگوں نے اقبال کو قبول کیا، اقبال جس نے ملا کی مذمت کی ڈٹ کے. عصری حقائق سے آپ ہم آہنگ کیسے ہوں گے؟ آپ پوچھیں. ادارہ جاتی تشکیل کیسے ہوگی؟ پولیس کیسی ہوگی؟ ٹیکس کلیکشن کیسی ہوگی؟ ملک کا دفاع کس طرح ہوگا؟ پورا ایک سسٹم کس طرح سے چلے گا؟ عدلیہ کس طرح کی ہوگی؟ آپ کہتے ہیں سود ختم کر دیں، بجائے ارشاد فرمایا سود ختم ہونا چاہیے. متبادل یہ نظام تجویز کریں. اس کے بعد اس پہ میں سال ہا سال لوگوں سے ملتا رہا ہوں، بات کرتا رہا ہوں. فائنلی پروفیسر احمد رفیق اختر نے کہا اس کا علاج ہے صدقات بینک. تو یہ آئیڈیا آپ نے ان سے پوچھا کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی ممانع آیات نازل ہو گئی، اور بڑی ہی سخت آیات ہیں، مگر آپ نے اس پہ عمل درآمد کو ملتوی رکھا، لوگوں کو صدقات کا عادی بنا دیا. جب لوگ صدقہ دینے لگے، قرض حسن دینے لگے، اور بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، خیرات کی 10 نیکیاں ہیں اور بغیر سود کے قرض کی 18 نیکیاں. یہ اصول ہے شریعت کا، کو میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں. اسی پہ تو خوب جیسا ادارہ تعمیر ہو گیا. ان کا صدقات بینک بنا دیں، اس میں لوگ پیسے رکھیں، وہ پیسے بینک انویسٹ کرے، اور وہ لوگوں کو بغیر سود کے قرضے دے. تو باقاعدہ ایک ادارہ جاتی ایون اس میں منافع ہوگا جو لوگ کریں گے، لیکن اس میں سود نہیں ہوگا. بات ادارے آپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ قبائلی دور میں تو نہیں رہے، جدید دور میں آپ رہ رہے ہیں. دیکھیے پارٹی تھی کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا شاہ احمد نورانی لیڈر تھے. مولانا شاہ احمد نورانی بڑے دھڑلے کے لیڈر تھے، اور بڑے جری تھے، اور ذاتی زندگی بہت سادہ تھی. بات یہ ہے جذباتی طور میں بھی کافی تھی طبیعت میں. طاہر القادری بہت افغانستان کے مسئلے پہ انہوں نے کافی جو الگ کے مخالفت کی. مولانا عبدالستار خنیازی الگ ہو گئے. بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ وہ کمزور ہو گئی، خاص طور پہ ان کے وفات پا جانے کے بعد. شخصی طور پہ ان کا بڑا احترام تھا. طاہر القادری ابھرے، مگر طاہر القادری نے دوسرے دھرنے میں، پہلے میں بھی ویسے دوسرے میں بھی کوئی ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ ہوا اور کوئی مطالبہ منوائے بغیر وہ آ گئے. اس کے نتیجے میں ان کی حمایت کم ہو گئی. چنانچہ نواز شریف صاحب نے حوصلہ افزائی کی کوئی دوسرے لوگوں کی. اچھا، اب اگر یہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں، حکمت کا راستہ اختیار کریں، اسلامی اصولوں پر ادارے تشکیل دینے کی بات کریں، اس کے لیے ایکسرسائز کریں. آپ کہتے ہیں اسلامی معیشت، اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کرتے، کوئی مذہبی لیڈر اس کی پوری وضاحت نہیں کرتا. یہ تو نعرہ ہوا نا، ایک مطالبہ ہوا جو بالکل ٹھیک ہے، نعرے کے طور پہ ٹھیک ہے مطالبہ، مگر آپ جدید دنیا اداروں کی دنیا ہے. پریکٹیکلی آپ نے کچھ نہیں کیا. پریکٹیکلی آپ بھائی آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں نے سوشل سیکورٹی کا ادارہ بنا دیا کہ ہر وہ شخص جو بے روزگار ہے، اور ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اور جس کو کوئی کفیل نہیں، جس کے ماں باپ کو مدد کی ضرورت ہے، اس میں غیر مسلم بھی شامل تھے. مائنڈ اٹ، یہ نہیں ہے صرف مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے. وظائف دیے گئے. جب وہ قصہ ختم ہو گیا تو وہ عروج کی داستان بھی ختم ہونے لگی رفتہ رفتہ. جب تک مسلمان بہتر تھے، اس نے ہارون رشید نے کہا اپنی بیگم سے، ملکہ زبیدہ سے، وہ بڑا اسرٹ کرتی تھی کہ دل بڑا تنگ ہے. اس نے کہا خزانہ بھرے ہوئے اور لوگ مفلس ہوں تو دل تنگ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کے مخلوق کی مدد کرو. صلاح الدین ایوبی نے ایک موقع پہ پورا خزانہ ہی بانٹ دیا تھا.
جنگ بندی ہو گئی, جنگ نہیں ہو رہی تھی, امن کا زمانہ تھا, اس نے کہا سارا خزانہ تقسیم کر دو, لوگوں کو دو, غریبوں کو دو. تو اگر تو یہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ بڑا اہم فیکٹر بن جائیں گے مستقبل کی سیاست میں. ٹھیک ہے. اور حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ نرمی اور تحمل کا مظاہرہ کرے اور خلوص دل سے کرے, تو یہ اس کے حلیف بھی بن سکتے ہیں. نہ یہ کہ تلخی ختم ہو جائے گی, حلیف بھی بن سکتے ہیں. نواز شریف صاحب سے تو انہیں شکایت ہے کہ انہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب آئے گا بین الاقوامی پریشر. قریشی صاحب کے اوپر ہارون صاحب بڑی تنقید آ رہی ہے کہ وہ اس معاہدے کے اندر شامل ہوئے, انہوں نے اپنے سگنیچرز کیے, جب عالمی سطح پر وہ جا کر دنیا کو فیس کریں گے تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا اس بات کا؟ یہاں ایک وکیل ہوتے تھے اسلم حیات صاحب لاہور, یہ واقعہ پہلے بھی آپ کو شاید بتایا تھا, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں, ان کے ہم ہی تھے نہیں, وہ 70 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے, ایک بیان پہ دستخط کر دیے. اس پہ شورش کشمیری نے لکھا کہ ملک اسلم حیات کے پاس اگر آپ یہ ایک بیان لکھ کے لے جائیں گے تمہیں پھانسی دی جائے گی, وہ اس پہ بھی دستخط کر دیں گے. دستخط کرنے کا بڑا شوق ہے ان کو, یہ ملحوظ رکھنا چاہیے تھا یہاں جاتے ہوئے. ٹھیک ہے اس میں کردار انہوں نے ٹھیک ادا کیا, ان کے کردار پہ اعتراض نہیں ہے, مگر آپ وزیر خارجہ ہیں. لیکن قریشی صاحب کو شوق ہے نا ہر چیز میں دخل دینے کا. پریشر آئے گا لیکن اس پریشر کو فیس کرنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے آپ کو گونگے ہیں, آپ کو بات کرنی نہیں آتی کہ ہم اپنے ملک میں فتنہ و فساد کو تو آوا نہیں دے سکتے, ہم ان کو مین سٹریم میں لا رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس طرح کے مظاہرے نہیں کریں گے, ہم دھرنے نہیں دیں گے. چلیں میں بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید کچھ ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں. بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اہم اور چند سوالات ہیں جس کے اوپر میں ہارون صاحب سے تجزیہ لوں گی. ایک تو پولیس مورال سے متعلق مجھے جاننا ہے کہ اب اس کا کیا بنے گا, اس کے ساتھ ساتھ اس معاہدے میں اور اس پورے پروسیس کے اندر کس وزیر کا کتنا رول رہا اور کتنا پازیٹیو اس کا رول تھا. اس کے علاوہ کرکٹ کے حوالے سے بھی کچھ اہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. تازہ خبر ایک تو سیاست کے میدان سے ہم نے دی, اور ہارون صاحب کرکٹ کے میدان سے بڑی تازہ ترین اور زبردست خبر یہ آئی ہے کہ انڈیا کے بڑے کم چانسز رہ گئے, انڈیا ہار گیا. ابھی تو سیمی فائنل جا پائے گا نہیں پہنچ جائے گا, بالکل سیمی فائنل میں جا پائے گا نہیں جا پائے گا, مائنس یا 1% اس کا چانس باقی رہ گیا. چلو اس پہ بات کر لیتے. بات کرنے کے لیے میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عامر سہیل صاحب موجود ہے. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اور ہمارے ساتھ اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, بڑی باریکیوں سے اسپورٹس کا جائزہ لیتے ہیں, عامر خاکوانی صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا. ہارون صاحب ذرا بات چیت کر لیتے ہیں ان دونوں سے. کیا عامر صاحب ہمیں سمجھائیے اب کیا صورت ہوگی, کیا انڈیا کھیل سے نکل گیا یا موجود رہے گا, اور یہ آپ کو کوئی تعجب ہوا انڈیا کے ہارنے پہ؟ دیکھیں تعجب تو بہت زیادہ ہے کیونکہ جو کنڈیشنز جو دی گئی تھی اس میچ کے لیے, جس طرح کی پچ پروڈیوس کی گئی تھی وہ آئیڈیل تھی انڈیا کے لیے, اور انڈیا کی جو اسٹرینتھ تھی اس کو میچ کر رہی تھی. لیکن میرا خیال ہے نیوزی لینڈ نے آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیلی ہے, اور ایسی کنڈیشنز میں انہوں نے بالکل جو ہے انڈیا کو آؤٹ کلاس کیا ہے ایوری ڈپارٹمنٹ, اپارٹ فرام ایک کیچ جو چھوڑا ہے نیوزی لینڈ کے ملنے نے. اپارٹ فرام دیٹ انہوں نے انڈیا کو بالکل اٹھنے دیا اس میچ میں. لیکن میرا کوشچن ہے آپ سے, آج آپ خوش ہیں نیوزی لینڈ سے؟ کیونکہ ایک مہینہ پہلے ہم سب ان کو گالیاں دے رہے تھے. آپ تو میرا خیال ہے خوش ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے ہرایا. ڈیفینیٹلی سیکیورٹی ایشوز جو ہیں وہ ان کے بہتر ہو گئے تھے, اب کیا کر سکتے ہیں. پاکستانیوں کے اندر غم و غصہ تھا عامر صاحب, انہوں نے کچھ بدلا تو لینا تھا. بالکل, لیکن انہوں نے دھو ڈالا وہ جو غصہ ہمارا. لیکن بات یہ ہے کہ اب انڈیا کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہے. اگر مگر آ گیا سارا, اگر افغانستان نیوزی لینڈ سے اور انڈیا کی ٹیم بہت بڑے مارجن سے جیتی ہے, جس کا چانس ہے. انہوں نے اسکاٹ لینڈ اور ان کے خلاف میچ کھیلنا ہے ابھی افغانستان کے اور نمبیا کے. وہ اپنا رن ریٹ امپروو کر سکتے ہیں, لیکن ساری ڈپینڈنسی ان کی ہے کہ اگر افغانستان نیوزی لینڈ کو میچ ہراتا ہے. اور آپ صرف اور صرف پچ کے اوپر نظر رکھیے گا کہ کس طرح کی پچ بنتی ہے وہ. اچھا, بہت شکریہ خاکوانی صاحب. یہ بتائیے
کہ انڈیا کی پرفارمنس اتنی بری کیوں رہی؟ کیا وہ صدمے کا شکار ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے، پاکستان سے ہارنے کے بعد ذہنی طور پہ سنبھل نہیں سکے؟ دیکھیں آج کے میچ میں تو صاف لگ رہا تھا کہ انڈینز بہت شدید دباؤ میں ہیں، اور وراٹ کوہلی نے بعد میں یہ تسلیم بھی کیا میچ کے بعد کہ ہم بریو کرکٹ نہیں، ہم نے دلیری سے نہیں کھیلی، نہ بالنگ میں نہ بیٹنگ میں. اور پاکستان سے جو شکست تھی وہ ظاہر ہے ان کو ڈپریشن میں بھی گئی ہیں، اور ان کے جو اعصاب جو ہے نا بکھرے ہوئے لگ رہے تھے، منتشر تھے. اور اتنی بری بیٹنگ انڈیا نے کی ہے، خاص طور پہ پاور پلے کے جو پہلے 6 اوور جس میں تیز کھیلا جاتا ہے، ان کی وکٹیں بھی گری ہیں لیکن ان کے بیٹسمینوں سے ہٹ ہی نہیں لگ رہی تھی اور وہ کوشش بھی نہیں کر رہے تھے. تو نیوزی لینڈ نے بہت ایکسٹرا آرڈنری بالنگ کی، بہت اچھی نپی تلی بالنگ کی، بہت اچھا پرفارم کیا، لیکن انڈینز نے بھی جو ان سے پرفارمنس توقع تھی اس سے بہت نیچے وہ پرفارمنس سے کھیلی. میرا خیال ہے اس شکست نے انڈیا کو بہت دھچکا پہنچایا ہے، اور مجھے تو آج کا میچ سے بات تو لگ رہا ہے کہ انڈیا کے لیے شاید اب اس ٹورنامنٹ میں واپسی جو ہے نا نفسیاتی طور پہ شاید وہ اتنے ڈیمورلائز ہو جائیں گے کہ واپسی آسان نہیں ہے، اب ان کے لیے بہت مشکل ہوگی ہے. ٹھیک ہے. عامر سہیل صاحب، ابھی ہارون صاحب نے جو سوال کیا ہے عامر خاکوانی صاحب سے، میں بھی آپ سے یہی سوال کروں گی کہ انڈیا کی ٹیم کے بارے میں عموماً یہی تاثر آتا ہے کہ بڑی مضبوط ٹیم ہے، بڑا زبردست پلے کرتی ہے. نیوزی لینڈ سے بری طرح سے ہار گئی، پاکستان سے اور بھی بری طرح سے ہار گئی. اس کی کیا وجہ ہے کہ انڈیا نے بری طرح سے شکست لی اور اچھی پرفارمنس وہ نہیں دے سکے؟ اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو آج کوہلی نے کہا ہے کہ ہم دلیرانہ کرکٹ نہیں کھیلے، میں اس پہ اگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اوور اگریسو کرکٹ کھیلی، انہوں نے ناجائز ہٹیں مارنے کی کوشش کی ہے. ان کو پتا ہونا چاہیے تھا یہ آئی پی ایل بھی انہیں پچز کے اوپر کھیلنی ہے کہ یہاں پہ بڑے اسٹروکس لگا کے آپ کنسسٹنٹلی اسکور نہیں کر سکتے. ان کا کوئی بیٹسمین دیکھے بالر نے آؤٹ نہیں کیا، سب نے ہٹیں مارتے ہوئے آؤٹ ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے یہ میچ آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو انڈیا کی اس وقت بالنگ ہے وہ میں نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو اس وقت بالنگ ہے اس سے بہتر بالنگ افغانستان کی ہے. جو یہ مسٹری بالر لے کے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کے بیٹسمین نے ان کو کتنے آسانی سے کھیل دیا. اور جو انڈیا کی بالنگ لائن اپ کی سارے بات کر رہے تھے بڑی تگڑی ہے. آج دیکھیں ابھی تک 2 میچوں میں 2 وکٹ حاصل کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس ورلڈ کپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ والی ان کی تیاری نہیں ہے جو یوزلی ہوتی تھی. عامر سہیل صاحب، آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں. افغانستان کی پرفارمنس بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے، باوجود اس کے کہ ان حالات میں افغانستان میں گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں. کتنا چانس ہے کہ سیمی فائنل کے اندر ہمیں افغانستان کی ٹیم نظر آئے گی؟ دیکھیں بہت زیادہ چانس ہو گیا. آج بھی انہوں نے بڑے مارجن سے میچ جیتا ہے، اور ان کے ابھی ایک جو مین بالر ہے وہ انفٹ ہے. اگلے میچ میں وہ فٹ ہو کے آ جائیں گے. پلس اصغر افغان نے جو آج ریٹائرمنٹ دی ہے وہ نیا جو ان کا پلیئر ہے جو بڑا تگڑا پلیئر ہے اس کے لیے پیو وے کیا. سو اتنا آسان نہیں ہوگا ایون انڈیا کو میچ جیتنا اگینسٹ افغانستان. اور نیوزی لینڈ بھی جو ہے وہ 4 دفعہ اپنی اسٹریٹجی کو سوچے گا کہ بھائی اگر ہم ان سے ہار گئے تو ہو سکتا ہے افغانستان جو ہے وہ سیمی فائنل میں چلے جائے. تو جو سارے کہہ رہے تھے لوگ کے ایک گروپ جو ہے گروپ 1 جو ہے وہ گروپ آف ڈیتھ ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں گروپ آف ڈیتھ یہ والا ہے جس میں پاکستان کی ٹیم موجود ہے، کیونکہ یہاں پہ ٹیموں کو موقع نہیں ملتا واپس آنے کا ہارنے کے بعد. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. عامر سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عامر خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود. سب چھوٹی سی بریک لے لیں، بریک سے واپس آ کے مزید کنٹینیو کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے، بریک سے واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے. چند اہم سوال میرے پولیٹیکلی کچھ باقی ہیں وہ ہر ان سب سے جانیں گے، اور اس کے علاوہ عالمی سیاست کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، میرے چند سیاسی سوالات ہیں جن کے اوپر مجھے بات کرنی ہے. ایک تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا پولیس مورال سے متعلق، اس ایگریمنٹ کے بعد ان کا مورال کیا ہے؟ دیکھیے آبویسلی ان کا مورال پہ برا اثر پڑے گا، مگر یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو معمول سے زیادہ وہ جو لوگ جہاں بحق ہوئے معمول سے زیادہ شہید ہوئے بلکہ کہنا چاہیے، معمول سے زیادہ انہیں وہ ان کی کفالت کا خیال رکھا جائے. مفتی منیب نے کہا کہ ان سب کی کفالت کی جائے، لیکن اس میں سب سے زیادہ مستحق تو وہ لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں جنہوں نے شہادت دی.
اس میں دیکھیں جو خون بہا کا تصور ہے اسلام میں، دیت کا بھی اور خون بہا کا، خون بہا ہے اصل میں. آپ ریمنڈ ڈیوس کے لیے دے سکتے ہیں، ان کے لیے نہیں دے سکتے آپ. یعنی دیں ان کو 5-10 کروڑ روپے دیں ان کے لیے، اور پولیس کی دل جوئی کریں جس طرح بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ ریاست کر سکتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی اور کرے. یہ جو ذمہ دار ہو صرف وہی نہیں کر سکتا. اس نے شریعت میں بڑی حدود، اسلام میں بڑی لچک ہے. دیکھیے ایک بہت بڑے اسکالر تھے عطا بن ابی رباح، بہت ہی بڑے اسکالر تھے. تو ان کے بارے میں ان کی بہت سی خصوصیات ہیں، ایک جنرل کی بھی اور ایک دانشور کی بھی. ان کے خطبات جو ہیں وہ مثالی سمجھے جاتے ہیں. ان کے کان میں کسی نے آگے ایک بات کہی، اچھا، تو ان سے کہا کہ وہ اپنا آپ تو وہ گفتگو انہوں نے جاری رکھی. اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ ساری معافی چاہتا. احنف بن قیس ان کا نام تھا، وہ میں غلط کر گیا. احنف بن قیس جناب عمر بن خطاب نے ان کی تربیت کی تھی. رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی تھی. واز ویری ینگ جب انہوں نے اسلام قبول کیا. صحابہ گئے ان کے علاقے میں، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ان کو بات نقل کیے گئے ہیں بلوغ العرب میں، جو عربی کلچر پہ سب سے اہم کتاب یا سب سے اہم کتابوں میں سے ایک سمجھی جاتی. تو کسی نے ان کے کان میں کوئی آگے بات کہی، تو انہوں نے گفتگو جاری رکھی. تو بعد میں انہوں نے کچھ جو جس آدمی نے ان کے کان میں بات کی تھی اس سے کچھ ایک آدھ جملہ کہا. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو اس کے چچا زاد نے قتل کر دیا تھا. تو انہوں نے اس آدمی سے کیا کہا کہ 70 اونٹ جو ہیں، جو میرے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے جا کے وہ قاتل، وہ جو لڑکا ہے جس نے جرم کیا، اس کی والدہ کو دے دو تاکہ وہ خون بہا ادا کر سکے. اور پھر کہا کہ وہ بیچاری کتنے صدمے کا شکار ہوگی کہ اس کا بیٹا قاتل بن گیا. دیکھیے وہ ان کے لیے وہ جو ہے وہ معاوضے ادا کیے جائیں، ان کی دل جوئی کی جائے. دیکھیے بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ پولیس کو آپ نے پولیس بنایا ہی کب ہے؟ اسے کام کرنے کی آزادی دی ہی کب ہے؟ آپ کے طرف سے اس کے سوا نفرت کے سوا کیا آیا ہے؟ اس کے نہ ڈیوٹی آورز بیش سے بعض صورتوں میں مقرر ہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک. فوج میں کہتے ہیں کسی کا نام معلوم نہ، کہتے ہیں وہ شیر ادھر ہو، وہ شیر کو بلاؤ. طریقہ کار یہ ہے. اور پولیس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ملازم کو بلاؤ. دیکھیے آپ نے وہ کلچر ہی پیدا نہیں کیا. پولیس کے بغیر کون سی حکومت ہوتی ہے جی؟ حکومت ہوتی کیا ہے؟ پولیس، جیل، عدالت، فوج، ٹیکس کلیکٹر، یہ حکومت ہوتی ہے. یعنی پولیس کا جیسی بھی ہو، پولیس کے بغیر حکومت کا کوئی تصور نہیں. آپ نے اس کو بے معنی بنا کے رکھ دیا پولیس کو. اس کے ساتھ کیا سلوک آپ نے کیا ہے؟ نہ ان کو کھانے پینے کا بندوبست، نہ ان کی رہائش کا، نہ کوئی 20 سال کی بھی سروس ہو جائے ان کے لیے کوئی پلاٹ کا تصور ہے، نہ ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے. وہ بہت ڈیمورلائز ہوں گے، لیکن اس کا علاج ممکن ہے اور آسانی سے ممکن ہے، جو آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے، ایک ایگریمنٹ تو یہ ہوا ہارون صاحب. کچھ ایگریمنٹس کے اوپر نور الحق قادری صاحب نے بات کی کہ کچھ وزراء یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو پہلے ایگریمنٹس ہوئے ان کا وزیر اعظم کو علم نہیں تھا. کیا غلط بات ہے نا؟ اس کا سادہ جواب بالکل غلط بات ہے. یہ فیصل بابڈا صاحب نے کہا. فیصل بابڈا صاحب بے پر کی ہانکتے ہیں. اور کلیئر ہو گیا، سب چیزوں کا علم تھا. ٹھیک ہے، اس میں فواد چودھری صاحب کا رول کیا رہا ہے عمل کے اندر؟ نہیں، فواد چودھری صاحب سے انہوں نے کہا نا، اور طاہر اشرفی صاحب سے کل جب وہ گئے کہ بھائی مہربانی کر کے ان سے کہیں کہ میٹنگ میں شریک نہ ہو، ان سے معذرت کر لیں. تو فواد صاحب سے مفتی منیب الرحمان، فواد صاحب کو بھی احساس ہونا چاہیے نا، وہ جو رویت ہلال کمیٹی کے بارے میں بہت سخت ریمارکس دیتے تھے کہ وہ نہیں دینے چاہیے. یعنی ان کا موقف ممکن ہے بہت سے لوگ اس سے زیادہ لوگ ان سے اتفاق کریں گے کہ چاند دیکھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے. چاند کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن لب و لہجے تو شائستہ ہونے چاہیے نا. انہوں نے تاثر پیدا ہوا کہ گویا یہ علماء ہی کے خلاف ہے. یہ تاثر، یہی میڈیا میں بھی تاثر پیدا ہوا. کبھی انہوں نے یہ سمجھایا وزیر اعظم کو کہ میڈیا کی ناک رگڑنی چاہیے. تاثر ہے، ایسا ہے عملی طور پہ کتنا ہے یا نہیں ہے ان کا رول ہے. تو یہ ایسے موقع پر، اور طاہر اشرفی صاحب کو تو خود وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. ان کا ایک دوسرے مکتب فکر سے تعلق ہے اور کوئی قابل رشک شہرت تو ان کی نہیں ہے، وہ جائیں. اور تعجب ہے کہ خان صاحب نے ان کو بلائے. ٹھیک ہے، راجہ بشارت صاحب وزیر قانون پنجاب ہے. ہارون صاحب، راجہ بشارت صاحب کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے نا. اس کی وجہ شامل کرنے کی تو یہ ہے
کہ وہ پنجاب کے وزیر قانون ہیں، مقدمات کا معاملہ ہے، ظاہر ہے سیکٹری قانون سے بھی مشورہ کیا جائے گا، پنجاب حکومت پوری طرح انوالو ہوگی اس میں، خاص طور پہ وزیر قانون اور سیکٹری قانون. ٹھیک. لیکن راجہ بشارت صاحب کا اس میں شامل ہونا جو ہے میرا خیال ہے نیک فعال ہے، اس لحاظ سے کو بہت ہی جہاں دیدہ آدمی ہے، بہت سوجھ بوجھ کے آدمی ہے، مذاکرات تجربہ بھی بہت ہے اور بات چیت کرنے کا سلیقہ بھی بہت ہے. اس میں اہم بات یہ کہ وہ طبعاً بہت کشادہ مزاج آدمی ہے. مجھے 2 مواقع پر ایسا ہوا. پہلی دفعہ جب میں ان سے ملا، یہ کوئی 81-82 کی بات ہوگی، تو اخبار نویسوں کے ایک بہت بڑی وہ کنونشن ہونے والا تھا، اور میرے ان کا تعارف بھی نہیں تھا، ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین تھے. میں نے ان کا کہا ان کے لیے کچھ آپ کھانے کا کر دیں اور کچھ کمروں کے رہائش کے لیے روپے دے دیں. تو ایک سیکنڈ بھی انہوں نے نہیں لیا. انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اپنی ذاتی جیب سے، ڈسٹرکٹ کونسل تھے نہیں. ایک دوسرے موقع پہ میں نے ان سے کہا، بعد میں تو خیر ان سے شناسائی ہو گئی، میں نے ان سے کہا کہ راجہ صاحب وہ ایک ضرورت مند آدمی ہے، مجھے یاد نہیں اس کی ضرورت کیا تھی، وہ بیمار تھا یا کوئی بچے کی تعلیم کا، بہرحال سے سیریس مسئلہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ فنڈ ختم ہو گیا جو میرے ڈسپوزل پہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ اپنی جیب سے دے سکتے ہیں. تو اب بھی میرا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا ہاں بالکل بالکل بالکل. اچھا. اور انہوں نے اس کو پیسے بھیجوائے. ان میں مزاج میں کشادگی ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے، پازیٹیو طریقے سے سوچتے ہیں. انسان ہیں، ظاہر ہے فرشتہ تو نہیں ہیں، بہت سے لوگوں کو شکایات بھی ہوں گی، اختلاف بھی ان سے ہوگا، لیکن یہ کہ ان کی موجودگی میرا خلق کافی ہیلپفل ثابت. ٹھیک ہے. اس پورے عمل کے اندر ہارون صاحب شیخ رشید صاحب کو نہیں بھولا جا سکتا. ان کا رول کیا؟ اور جو مفتی منیب صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا کہ مذاکرات کا مشورہ دینے کے والوں کا شکریہ، شیخ صاحب کی طرف اشارہ تھا یا کہیں اور اشارہ تھا ان کا؟ نہیں، وہ تو اشارہ ان کا راول پنڈی کی طرف تھا. ویسے تو اس میں سبھی کا رول پازیٹیو ہی ہے، لیکن وہ جو فواد صاحب اور شیخ صاحب نے پچھلے چند دنوں میں بیان جو دیے تو وزیر اعظم کے ایما پہ دیے، اور ایک لحاظ سے تو اس کا بھی فائدہ ہوا نا، اس لیے کہ اگر دباؤ ہی نہ ہو، معاذ منت سماجی سے تو معاملات نہیں سدھرتے نا. رینجرز کی ڈپلائمنٹ اور صدر علوی کی اس میں انیشیٹو صدر علوی کا، اور مطلب خاموشی سے جو ملاقاتیں ہوئیں عسکری قیادت کے ساتھ، ان سب چیزوں نے مثبت رول پلے کیا. تو اب آخری تو اس سے سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کیسی ہی تباہ کن صورتحال ہو، مشکل صورتحال ہو، اگر آپ تدبیر سے کام لیں، ہوش مندی سے کام لیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو جیا وہ دلیل، جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا. اصل چیز تو دانش ہے، حکمت ہے، وزڈم ہے. اصل چیز قوت نہیں ہے. قوت ایک دن ٹوٹ کے گر پڑتی ہے، ہار جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. کون گیا ہے قائد اعظم کے بعد آبرو بندی کے ساتھ اقتدار سے؟ قائد اعظم کو جوں وقت گزرتا جا رہا ہے ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. ہندوستان میں ان کے حق میں کتابیں چھپ رہی ہیں، ایک نہیں کئی کتابیں چھپ چکی ہیں، ان کے مخالفین انہیں داد دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل چیز حکمت ہے، دانش ہے، اصول ہے. چلیے اچھی بات ہارون صاحب، یہ خوشائند بات یہ کہ ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی تھی، دونوں طرف سے مظاہرہ کیا گیا، ہوش مندی کا اور معاہدہ ہو گیا. چلیے ہارون صاحب میرے پاس آخری 4 منٹ ہے، مگر آپ نے جب قوت کی بات کی ہے تو میرے پاس 2 اہم پوائنٹس ہیں جس میں سے آپ مرضی جس کا انتخاب کر لیں. ایک تو قوت وہ ہے پاک امریکہ ریلیشن سے متعلق، وہاں بھی کچھ ہے، اور ایک قوت کا 2-3 باتیں ہیں. اب وقت تو رہ نہیں گیا. G20 کا اجلاس ہوا ہے جس میں ایک تو فیصلہ یہ ہوا کہ 15% ملٹی نیشنلز کو ٹیکس دینا ہوگا جس بھی ملک میں چاہیں بزنس، کارپوریٹ ٹیکس کے حوالے سے، کیونکہ وہ غریب ملکوں میں چلے جاتے تھے، نہ غریب ملکوں کو کوئی فائدہ ہوتا تھا اور نہ عالمی معیشت کو فائدہ ہوتا. دوسرا اس چیز پہ بحث ہوئی ہے کہ یہ جو کرونا کی وجہ سے معیشت میں زوال آیا ہے اور یہ بحری جہازوں کی آمد و رفت وغیرہ اور پٹرول کی قیمت بڑھی ہے چیزیں، اس کو کس طرح آسانیاں پیدا کی جائیں. افسوس کہ ماحولیات پہ اتفاق نہیں ہو سکا. $100 بلین کا انہوں نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا غریب ملکوں کو دیں گے تاکہ وہ کوئلے سے چلنے والے یا ایسے وہ بجلی گھر نہ بنائیں یا ایسے ادارے نہ بنائیں کارخانے جس سے پولوشن بڑھے، مگر وہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا. اس دفعہ بھی اس پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. باقی جو یہ پاکستانی IMF کے ساتھ پیش رفت ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پیش رفت ہے. حضرہ ضیاء جو وہ انڈر سیکرٹری ہیں امریکہ کی، ہمارے اسد مجید صاحب سے انہوں نے بات چیت کی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہا گیا ہے کہ صرف اس پہ نہیں، دہشت گردی پہ اور صرف افغانستان پہ بات نہیں ہوئی، انسانی حقوق پہ، مذہبی آزادیوں پہ اور بہت سی چیزوں پہ امریکہ پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتا، پاکستان امریکہ کو نہیں چھوڑ سکتا. بہت شکریہ. تھینک سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.